أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم इंशाल्लाह। आज हमारा डे 15 है और आया नंबर 17 है। पहले हम इसका तर्जुमा देखेंगे। क्या, इससे पहले हमने अभी तक आ अकेला पढ़ा है क्या के लिए। अब का भी एक लफ्ज ऐड हो गया है। पिछली आयत में था अमिन तुम, क्या तुम अमन में आ गए, और अब है क्या अमिन तुम, बेखौफ हो गए तुम। मन, उससे जो, मन की ट्रांसलेशन वैसे जो होती है, लेकिन जब हम मिलाएंगे तो हम कहेंगे उससे जो। फी में अस्समाई, आसमान में है। अन के, युरसिला, युरसिला इरसाल से, रसूल, रसूल क्या है, अल्लाह के भेजे हुए, पैगाम लेकर आए हुए। इरसाल भी इसी से है, इरसाल करना, भेजना। वो भेजे, य शुरू में आ गया तो उसकी ट्रांसलेशन है वो भेजे। अला ऊपर, कुम तुम पर, हासिबा पत्थरों की आंधी। हासिबा होती है आंधी, यानी पत्थरों की, जो पत्थरों की बारिश होती है, पत्थरों की आंधी होती है। फ पस, सा अनकरीब, ता तुम, इल्म वाव नून जमा के लिए आ रहा है। बस अनकरीब तुम जान लोगे। कैफा कैसा है, कैफा कैफियत से है, जिस तरह हम उर्दू में कैफियत बोलते हैं, तो कैफा कैसा है। नज़ीर डराना मेरा, मेरा डराना। नज़ीर इंजार हमने सुन रखा होगा। नज़ीर ऐसा डराना होता है जिसमें साथ शफकत भी शामिल हो। रब ताला अपने डराने का, अपनी तंबीह का कह रहे हैं, साथ शफकत भी शामिल है, साथ ये चाहते हैं कि हम आग से बच जाएं, हमारे लिए हर तरह के मौके मुयस्सर कर रखे हैं। अब इसकी तजवीद देखते हैं। अम नहीं होना चाहिए, ठीक है। में आवाज को ठहराना है। जो जज़म वाले हरूफ होते हैं उनमें 5 कलकला वाले हैं, कॉफ, तौ, ब, जीम, दाल, जिन पे मैं आपसे कहती हूँ कि एको की साउंड होगी, यानी उसमें हमारी आवाज हिलेगी, वापस पलटेगी। उसके अलावा बाकी जितने हैं उनमें हिलना नहीं चाहिए, और उसको हिलने से बचाने के लिए वहां पे जरा थोड़ा सा जोर दे के पढ़ना होता है। अगर हम कर देंगे, फौरन छोड़ देंगे उसको पढ़ते हुए, तो ये कलकला हो जाएगा। तो तुम, तुम, नून को छुपाना है, तुम को फिर लंबा करना है। फिस्समाई, फिस समाई, युसिल, युसिल, यू रॉ को मोटा करना है, सीटी वाली आवाज होगी। युसिल, ला को लंबा नहीं होने देना। अलैकुम हासिबा, हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। सीटी वाली आवाज, आइन की आवाज को हलक के दरमियान में ठहराना है। तअलमून वाव मद्दा है, थोड़ा सा लंबा होगा। कैफ नज़ीर, दाल को नरमी से पढ़ना है और लंबा करना है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अमिनतुम मा फिस्समाई, अमिनतुम मा फिस्समाई, अमिनतुम मा फिस्समाई,
أم أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا. ہا کو لمبا کرنا ہے، سوئی سی نہیں پڑھنا، سوئی سوات ہے اور با بھی لمبا ہوگا. أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. پچھلی آیت کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان قہاریت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جب اصحاب فیل خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں پر سوار آئے تھے تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے پتھر برسائے تھے اور وہ ہر پتھر نشان زدہ تھا، جس جس کو لگا تھا وہ وہیں پہ مر گیا تھا. اسی طرح ہمیں قوم لوط کے بارے میں ملتا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. آپ سوچیں کہ اگر پانی کی بارش ہی ہو تو وہی کتنی زیادہ، پانی کی بارش ہی زیادتی میں ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. پھر پانی کی بارش کے بعد اگر اولے پڑ جائے، سنو زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کی کتنی زیادہ تباہ کاری کر سکتی ہے. اور اس سب سے آگے پھر پتھروں کی بارش ہونا کہ جس پر پڑے وہ وہیں پر مر جائے، وہیں پہ اس کی ہلاکت ہو جائے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی لیے قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے افلا تعقلون افلا تتدبرون. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہاری اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ کچھ بھی ہم کسی قسم کا اپنے ہاتھ میں کوئی کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے ہمارا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت زیادہ ایسی حالت میں ہیں کہ ہم 100% بلکہ اس سے بھی اگر کہیں نا 150% اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آگے اسی صورت کے اینڈ میں آئے گا وہ پانی ختم کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر زمین پھول زمین پھل سبزیاں نکالنا چھوڑ دے ہم کچھ نہیں کر سکتے. عرصہ بارش نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. قحط سالی آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے گھر میں اپنی چیزوں میں ہمارے نلکوں میں پانی رک جائے نہ آئے، کیا کر سکتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں رات کو سوؤں صبح اٹھوں میری آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ علاج کتنے ہوں گے جب اللہ کی طرف سے نہیں لکھا ہوا. لوگ ایک دم سے سننا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں سن سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اپنا آپ بھی اپنے بس میں نہیں ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو میں خود نہیں سنبھال سکتی. تو پھر
رب تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی آ جائے، تم پر پکڑ آ جائے، ایسا طوفان آ سکتا ہے، پھر کچھ بھی نہ ہو ان میں سے، صرف طوفان ہی آ جائے، تیز ہوائیں چلیں، وہی انسان کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس عنقریب تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، میں کس طرح سے خبردار کر رہا ہوں۔ تو انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جس رب نے ہر سانس دی ہوئی ہے، جو پلکیں تک میں جھپکا رہی ہوں، جو سننے کی سماعت کی جو میرے پاس یہ آلہ ہے، اور جو کچھ مجھے میسر ہے، ہوا، ماحول اور ہر طرح کی اور چیزیں، وہ سب رب تعالیٰ کی مرضی سے ہی مجھے میسر ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، من فی السماء، جو آسمان میں ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ام امنتم اللہ، کیا تم بے خوف ہو گئے اللہ سے، بلکہ کہا گیا ہے من فی السماء، کیونکہ ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی آفت کسی چیز سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کرتا ہے فوراً، کوئی ناگہانی بلا آ جاتی ہے، کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کتب سماوی، کتب آسمانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہے، اور یہ ہمیں سے اکثریت اس چیز میں کنفیوژن کرتی ہے۔ اصل میں سلف صالح کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے قرآن مجید میں خود فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی رب تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مستوی ہونے کا لفظ استعمال کیا، وہ عرش پر مستوی ہے، استوا ہے، بلند ہے۔ ہم اس سے آگے کے کوشچنز نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پر وہ کیا کیفیت ہے، کس طرح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کوشچنز ہیں ان کو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اسی لیے علماء نے اس کے لیے ایک خاص سینٹنس رکھا ہوا ہے کہ الاستواء معلوم، یعنی یہ آپ کو فقہ میں اور ان کتابوں میں یہ رول ملے گا عقائد کے اعتبار سے کہ الاستواء معلوم، یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، الاستواء معلوم یعنی معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، کیفیتہ مجہول، اس کی جو کیفیت ہے کس طرح ہے وہ مجہول ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیسے، کیا ہے، اللہ کیسے ہوں گے وہاں پر، کس طرح سے ہوں گے، یہ بدعت ہے۔ تو اس اعتبار سے سلف صالحین کا ہمیشہ کا یہی عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ بعد میں یونانی فلسفوں سے لوگ متاثر ہوئے تو انہوں نے اللہ کی جو صفت علو ہے، اوپر ہونے کی، بلند ہونے کی، عرش پر، اس کا انکار کیا۔ کسی نے کہا وہ لامکان ہے، کسی نے کہا وہ ہر جگہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں من فی السماء، جو آسمان میں ہے، یعنی جو عرش پر موجود ہے۔ تو قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کا بلندی کی جانب ہونا اور عرش پر ہونا ثابت ہے، اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، اور وہ عرش کا یا بلندی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کے عرش پر ہونے کے باوجود خود عرش اس کا محتاج ہے، اور اس نے عرش اور آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، اس کی مٹھی میں ہے۔ ہمیں ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے، اس پر ہمارا بیلیو ہونا چاہیے، اور ہمیں ادھر ادھر کی اور جو فلسفے ہیں اور طرح کی باتیں ہیں اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو منفی سما، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ جس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یعنی اس نے واقعی صحیح بات کہی ہے، صحیح بتایا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اور اسی طرح خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق بھی حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا تھا، یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایتیں 7 آسمانوں پر سنی گئیں۔ تو یہ ہمیں احادیث اور آیات بتاتی ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اور یہ آیت بھی کہ من فی السماء یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، من فی السماء آسمان، اور پھر وہاں کہاں پر؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست رکھے کیونکہ اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔